बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज इमरान खान साहब के लिए जो है वो बहुत ही खुशी की जो एक ख़बर है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक अहम तरीन फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ख़बर मिली है। उस हवाले से आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब JIT के सामने पेश हुए हैं। उनके जो बयानात हैं वहाँ पर उन्होंने भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई रूह फूंकी है। इसके साथ IMF से मुलाकात का जो अलामिया कह लें, जो एजेंडा कह लें, वो इमरान खान साहब ने बज़ाते ख़ुद जो है वो मीडिया पर आकर बताया है। और इसी असना में इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज की जो कॉल थी उसमें किस कदर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इस हवाले से आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। और ARY चैनल पर जो एक इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई उस हवाले से, और अब जो है वो ARY चैनल को किस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को जो 9 मई के दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्री ब्रांच से गिरफ़्तार किया गया था, जिसका मामला हाई कोर्ट में चला, जो कि जस्टिस उमर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उनकी जो है वो गिरफ़्तारी को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई। उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फ़ैसला आया कि ये कानून के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी की गई है, और इस फ़ैसले को जो है वो कालादम करार देते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के फौरी तौर पर ऑर्डर्स दिए। लेकिन आज इसी केस का जो है वो बाकायदा तौर पर तहरीरी जो है फ़ैसला वो आ चुका है। ये 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला था, जिसे जो है उमर अता बंदयाल साहब उन्होंने ख़ुद लिखा। इसमें उन्होंने बहुत ही अहम जो है वो पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कानून के मुताबिक देने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो अदालती अहाता है उसमें पुलिस को एक लाइसेंस दे दिया जाए कि वो किसी को भी वहाँ पर आकर अपना शिकार बना लें। ये उन्होंने कहा कि एक शिकारगाह बना देने के मुतरादिफ था, इसलिए हमने इस गिरफ़्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालत है जिसमें ये वाक़या हुआ, ये उस अदालत की स्वाबदीद है कि अगर वो अदालत चाहे तो जो जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया, अदालत की तौहीन की, तो वो उन लोगों पर तौहीन अदालत का मुकदमा बाकायदा तौर पर चलाकर उनको सज़ाएँ तक दे सकती है। लेकिन ये स्वाबदीद पर छोड़ा गया है। इससे आप ये अंदाज़ा कर लें कि जिस जज ने इस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दिया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जज जो हैं इस वक्त ये तौहीन अदालत का मामला उठाएंगे या ये कहेंगे कि इन लोगों को कटहरे में लाया जाए। और इसके साथ साथ अहम तरीन जो बात हुई वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से हुई, जिसमें उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया कि हमने इमरान खान साहब से पूछा कि क्या आप 9 मई के वाक़े की से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो इमरान खान साहब ने हमें जवाब दिया कि मैं उस दिन जेल में था और मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि उस रोज़ मुल्क में क्या हुआ। तो इस पर जज साहब ने कहा कि आप इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आपने किसी को भी जो है इस तरह का काम करने का नहीं कहा और आप इस प्लान का हिस्सा नहीं हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने हमें ये कहा कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से लाइलम हूँ, मुझे इस वाक़े का पता नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त जेल में था।
اور حراست میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہے کہ ہم اس چیز پر ملک میں انتشار پھیلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ پرامن احتجاج کیا ہے، یہ جو تمام تر معاملات ہیں اس کا ہم سے اور ہماری پارٹی سے جو ہے وہ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جو پوائنٹ تھا اس میں بہت زیادہ جان ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ سارا جو کریک ڈاؤن تھا، یہ سارا جو پارٹی کو توڑا گیا اور پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس کی طرف سے اڑا کر رکھ دی گئی ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ڈیسیجن دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس معاملے کی ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ یہ آنے والے تمام تر کیسز میں جو ہے وہ 9 مئی کے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، یہ ایک جو ان کا لائن ہے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوگی، یہ تمام تر کیسز کو اڑا کر رکھ دے گی۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اس وقت آئی جی صاحبان کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمام تر ڈی پی اوز اور ڈی ایس پیز وغیرہ کو انہوں نے جو ہے وہ پیغام کنوے کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں جتنے بھی جہاں پر بھی جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر نامزد کر دیا جائے، جبکہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب 9 اور 10 مئی کے حوالے سے کسی بھی مقدمے کی جو ہے وہ وقت نہیں رہی، اور اس ایک فیصلے نے عمران خان صاحب کے لیے ایک یہ خوشی کی خبر ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کو دوبارہ سے رو پھونکی ہے، جو مخالفین کا ایجنڈا تھا، مخالفین کا پلان تھا، اس ایک فیصلے نے اس سب کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے خوشی کی خبر یہ تھی کہ کل جمعہ کے روز انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، جس پر لوگوں نے بڑی تعداد میں لبیک کہا، ہر بڑے شہر میں لوگ تحریک انصاف کے لیے نکلے۔ اس قدر جو کریک ڈاؤن کی صورتحال، 10,000 لوگ گرفتار، اور جو ہے کوئی اگر نام بھی لے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ ڈر کا جو خوف کا بت تھا اس کو توڑ کر کثیر تعداد میں نکلے، اور لوگوں نے کثیر تعداد میں جو ہے وہ زمان پارک کا بھی رخ کیا، جہاں کہ اگر کوئی بھی شخصیت وہاں پر جاتی ہے تو ان کو وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر گئے، گو کہ یہ ایک اسلامی معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب نے پہلے اس پر احتجاج کی کال دی تھی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی طرف سے احتجاج کی کال دی تھی، لیکن کسی بھی جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے اتنے کارکنان جو ہے وہ باہر نہیں نکلے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے نکلے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کارکنان نے تحریک انصاف کے جھنڈے بھی پکڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن تھا۔ عمران خان صاحب کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ یہ دیکھ کر، یہ معاملات دیکھ کر مزید جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو چکا ہے۔ وہ پہلے بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے، اور اب اس معاملے کے بعد لوگوں نے جس طرح ان کی کال پر لبیک کہا ہے، ان کو مزید جو ہے وہ کانفیڈنس لیول بڑھ چکا ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ عوامی طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہی شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر، جو کہ آج کل بہت زیادہ ایک کویسچنیبل شخصیات بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت وہ بہت ہی متنازع شخصیت ہیں، دونوں ہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جی آئی ٹی کی طرف سے 9 اور 10 مئی کے واقعات کی تفتیش کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے جو بیانات دیے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی روح پھونکنے کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے سوالات پوچھے گئے کہ کیا آپ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، میں تو
کراچی میں تھا، اور جس روز عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اسی دن میں کراچی سے اسلام آباد آیا، اور اگلے دن مجھے جو ہے وہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ اس سے کوئی کسی قسم کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اسد عمر صاحب کے بیان میں بھی مماثلت پائی گئی، انہوں نے بھی یہی بیان دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھا، میں کراچی تھا، اور جیسے مجھے خبر پہنچی چیئرمین صاحب کے گرفتاری کی تو پھر اس کے بعد میں اسلام آباد آیا، جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس طرح یہ جو معاملہ ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف اس معاملے سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے، ان کے جو بیانات ہیں وہ اہم ترین ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ IMF کی جو ملاقات تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اس پر ابھی تک جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا حکومتی اراکین کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک معمول کی میٹنگ ہے، کیونکہ پہلے بھی IMF کے جو ڈیلیگیشنز ہیں، سٹاف لیولز ہیں، وہ کے جو امپلائیز ہیں وہ سیاستدانوں سے، رہنماؤں سے، دیگر پارٹیوں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت PDM ہے وہ تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مجموعہ ہے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، یعنی کہ PDM کی جو 13 جماعتیں ہیں وہ ایز ون یونٹ اس وقت کام کر رہی ہیں، اور دوسرا جو اینٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ IMF جو اراکین ہے اور انٹرنیشنلی جو ہے دنیا ہے وہ عمران خان صاحب کی اہمیت کو سمجھتی ہے، وہ ان کی پاپولیرٹی کو جانتی ہے، ان کی جو پبلک سپورٹ ہے اس کو جانتی ہے۔ تو عمران خان صاحب ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو اگلا اقتدار جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آئے گا۔ اسی حوالے سے یہ باقاعدہ طور پر ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا اور کیا معاملات ہوئے عمران خان صاحب نے وہ خود جو ہے وہ آ کر بتائے۔ انہوں نے کہا کہ IMF نے جو ہے وہ ہم سے گارنٹی چاہی کہ آپ اس بات کی گارنٹی دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر مشروط قسم کی جو ہے وہ گارنٹی دی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ کا یہ جو پلان ہے ہم اس کو بیک اپ کریں گے، گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے وجہ بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے یہ جو ہے ایگریمنٹ وہ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی جو ہے کنسنٹ اور سپورٹ شو کی ہے، جبکہ جب فیٹف کا معاملہ تھا، ملک بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، تو اس وقت ایک لیجسلیشن پاس کرنا تھی تاکہ ملک جو ہے وہ گرے سے بلیک لسٹ میں نہ جائے۔ اس پر جو PDM کی گورنمنٹ ہے، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، انہوں نے تب بھی سیاست کی، انہوں نے تب بھی NRO مانگا، تب بھی یہ دعویٰ کیا، ڈیمانڈ کی کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ معاف کر دیے جائیں تو ہم اس لیجسلیشن کا حصہ بنیں گے، لیکن جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے اس بات پر ایگری نہیں ہوئے، اور ان کو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ NRO نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے اراکین کو جو پورا کر کے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ پاس کی، اور ملک کو اس وقت جو گرے لسٹ سے نکلا ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف اور صرف ہماری جو ہے کوششوں کی وجہ سے نکلا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ملک کے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی پشتناہی کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے IMF کو یہ بھی کہا کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ نئے سرے سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی اور اپنے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح ملک ترقی نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ قرض لیں اور اس کو اڑا دیں، ان کو فضول خرچیوں میں اڑا دیں، اور تمام تر جو معاملات ہیں، اپنا روزگار اور اپنا جو انکم ہے GDP ہے اس کو نہ بڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس طرح تو
ملک ترقی نہیں کرتے، یہ ملک ہمارا آلریڈی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے 1 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو تب انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہے، اس پر غداری کے مقدمات کر دو۔ اب جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ مہنگائی جا چکی ہے اور مزید مہنگائی ہونے کو ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے IMF سے گزارش کی ہے کہ ہمارا جو اس وقت غریب طبقہ ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ پس رہا ہے، تو آپ اس سارے ایگریمنٹ کے اندر کچھ ایسی جو ہیں وہ شرائط لگائیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس پر اس کا جو ہے وہ بوجھ نہ پڑے اور جو امیر طبقہ ہے وہ اس کا بوجھ برداشت کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے اس وقت غریب طبقہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ روڈ میپ نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو ان حالات سے نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے انہوں نے کنوے کیا IMF کے ڈیلیگیشن کو کہ اس ملک میں جو ہے وہ صرف اور صرف استحکام کا جو معاملہ ہے وہی تمام تر مسائل کی جڑ ہے، اور انہوں نے کہا کہ استحکام تب آتا ہے جب فری فیئر الیکشنز ہوں، اور اگر یہاں پر فری فیئر الیکشن ہوں اور نئی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے اور یہ تمام تر معاملات کو ٹیک اپ کرے، مشکل فیصلے کرے، اصلاحات کرے، جو ہے پر کیپٹا انکم اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، ایسٹس انکریز کرے اور اپنے پھر جو ہے اپنے قرض جو ہے واپس کرنے کی طرف جائے اور ملک کی ترقی کی راہوں پر گامزن کرے۔ تو انہوں نے کہا یہ سب جو ہے وہ فری فیئر الیکشنز کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، اور ان پر جو ہے اس وقت کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ الیکشنز کروا دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کرش کرنا مقصود ہے۔ الیکشنز تب تک نہیں ہو سکتے جب تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف ان کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کرش کر دیا ہے، اور یا پھر تحریک انصاف اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 1 سال کے اندر ملک کو $7 ارب کا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، جو کہ ریمیٹنسز کی صورت میں اور ایکسپورٹس کی کمی کی صورت میں یہ نقصان پہنچا ہے ملک کو۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ڈالر کے ریٹ میں گیپ اتنا زیادہ کریٹ کیا ہے اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ انلیگل وے میں پیسے جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے پابندیاں لگائی گئی ہیں امپورٹ پر اور جو ہے ایکسپورٹرز پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر ایک پورا روڈ میپ بتایا کہ کس طرح اگر فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں نئی حکومت کس طرح ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، عوام کو بھی جو ہے وہ مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، اور عوام تبھی مشکل حالات سے گزرے گی اور ساتھ دے گی جب عوام کا کسی گورنمنٹ پر اعتماد ہوگا، ان کے ووٹ سے جب کوئی گورنمنٹ آئے گی۔ انہوں نے ایک میپ دیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اس کے بعد اصلاحات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اصلاحات میں پہلے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور باقی جو بھی اہم اصلاحات ہیں ان کو کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر کسی طریقے سے جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹس لائی جائیں، ادھر مقامی لوگوں کی انویسٹمنٹس کی راہیں جو ہیں وہ ہموار کی جائیں، اور پھر جو ہے وہ ملک کی جو ہے دولت اس میں اضافہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو قرض لیا ہے اس کی واپسی ہو۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی IMF سے گزارش کی کہ جو صحت کارڈ کا معاملہ ہے اس پر غریبوں کا علاج ہو رہا تھا، غریب انسان جو ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس پر بھی غور کریں، اس کو دوبارہ سے شروع کروائیں۔ اس گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم تب اس وقت ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ سبسڈائز کرنے کے لیے تیار
तैयार थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तमाम तर निज़ाम को जो है वो तबाह करके रख दिया है। ये जो एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दी गई, और दूसरा कल जो है एहतजाज के लिए इमरान खान की कॉल पर अवाम ने लब्बैक कहा। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने जो बयानात दिए JIT में, और IMF की मुलाकात ने दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई रोक फूंक दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई राह पर गामजन कर दिया है। और ये तमाम तर जो मामला है वो ये शो कर रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब माइनस की बजाय प्लस हो रहे हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा इंटरनेशनली वर्ल्ड को भी है और अहम तरीन अदारों को भी है, और पाकिस्तान की बका की जो जंग है वो इमरान खान साहब के संग है। और देखना ये होगा कि अब इमरान खान साहब इस हालात में किस तरह से रोल बैक होते हैं, और क्या वो दोबारा से इक़्तिदार में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो क्या वो ये जो उन्होंने बातें की हैं इन पर अमल करके इन तमाम तर मसाइल पर काबू पाते हैं या नहीं। ये आज की अहम तरीन इमरान खान साहब के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स थी, और वीडियो के आखिर पर अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह हमारा और इस मुल्क का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।